अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 18 पार्ट 6। शाम की नारंगी रोशनी वसी स्टूडियो को एक सुनहरी गिलाफ में लपेट रही थी। दिन भर की हलचल अब एक सहर अंगेज खामोशी में बदल चुकी थी। फलक जा चुकी थी और अब डिज़ाइनिंग स्टूडियो में सिर्फ फजर थी, जो एक लंबी मेज़ पर झुकी अपने और फलक के मुश्तरका प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट्यूम्स की कटिंग में महव थी। मेज़ पर रंग बिरंगे कपड़े, स्केचेस और कतरनें एक तख्लीकी बेतरतीबी से बिखरी हुई थीं। कुछ कॉस्ट्यूम्स पर वो सिर्फ खुद काम करना चाहती थी। उसके हाथ में पकड़ी बड़ी सी कैंची कपड़े पर एक माहिर जर्राह की तरह नफासत से चल रही थी। उसके चेहरे पर मुकम्मल इन्हेमाक था और गर्दन तक आए चंद बाल उसकी तवज्जो में मखल हो रहे थे, जिन्हें वो बार बार झटक देती। अचानक एक मानूस खुशबू ने उसके हवास को मुतवज्जो किया। उसने अभी सर नहीं उठाया था कि एक साया उसके करीब आकर ठहर गया। वली के कदमों की आहट भी सुनाई न दी। वो उसके पास आ खड़ा था। उसने खामोशी से कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास मेज़ की एक तरफ कोने में रख दिया। फजर ने एक लम्हे को कैंची रोकी और ग्लास को देखा, फिर आहिस्ता से गर्दन उठाकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर टिका चश्मा उसके तासुरात को छिपा नहीं पा रहा था और उनमें एक वाज़ेह सवाल था, तुम अपने लिए नहीं लाए? उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए। एक ही से पी लेंगे, वैसे भी तुम आधा छोड़ देती हो, वो मैं ख़त्म कर लूँगा। उसकी बात में ऐसी बेतकल्लुफ़ी और अपनायत थी कि फजर कुछ बोल ही न पाई। उसने बस सर झटक कर दोबारा काम की तरफ तवज्जो कर ली, जैसे उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क न पड़ता हो। मगर उसके दिल की धड़कन मामूल से थोड़ी तेज़ हो गई थी। अब वहाँ रखे चंद स्केचेस को दिलचस्पी से देख रहा था, फिर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। माहौल में चंद लम्हे खामोशी रही, सिर्फ कैंची की आवाज़ गूंजती रही। फिर उसने उस खामोशी को तोड़ा। एक बात पूछूं? उसकी आवाज़ अब संजीदा थी। वो फुर्सत से उसे देख रहा था। फजर ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा और फिर कॉफ़ी का ग्लास उठाकर एक घूंट भरा। वो क्या चीज़ है जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करवा सकती है? मेरा मतलब है, तुम मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकती हो? सवाल इतना गैर मुतवक्को और सीधा था कि फजर के हाथ में पकड़ा ग्लास वहीं रुक गया। उसने कुर्सी पर बैठकर टेक लगाई और वली को देखा, जो बुरे ही दिमाग से उसके जवाब का मुंतज़िर था। उसका चेहरा सपाट था, मगर उसकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी और गायब हो गई। तुम्हारे बाप का पैलेस और प्रोडक्शन हाउस, तुम्हारे मामू की सल्तनत और एम्पायर मॉल, ये सब चाहिए, उसके बाद सोचूंगी। बात गैर संजीदा थी, मगर उसने इतनी संजीदगी से कही थी कि एक लम्हे के लिए वली का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने खुद को संभाला। और मैं? उसकी आवाज़ में हकीकी हैरत थी। यानी वो कहीं नहीं था, वो उसे नहीं चाहिए था। फजर ने एक और घूंट भरा और ग्लास हाथ में थामे दूसरे हाथ से एक और स्केच उठा लिया। तुम पहले ही मेरे असीर हो, उसने स्केच को देखते हुए इतने सुकून और बेनियाजी से कहा जैसे मौसम का हाल बता रही हो। वो कई लम्हे साकित बैठा उसे देखता रहा, फिर उसका उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। वो मुंह नीचे किए हंस रहा था। वो उसे संजीदा नज़रों से देखती रही, मगर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वो अभी तक हंस रहा था, फिर वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके उठने पर फजर का माथा ठनका। मुझे तुम्हारा जवाब बेहद पसंद आया। वो अब मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा। फजर ने खतरा भांपकर फौरन स्केच मेज़ पर रखा और अपनी कैंची उठा ली। अगर तुमने मुझे तंग किया तो? वो उसे वार्निंग दे रही थी, क्योंकि वो जिस तरह हंस रहा था यकीनन अब वो उसे ज़रूर तंग करता। मगर वली ने उसकी धमकी को हवा में उड़ा दिया। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक आलवी चमक थी, एक गहरी मोहब्बत। वो उसके करीब पहुंचकर चंद लम्हे उसे देखता रहा। फजर भुवे सकेड़े उसे खतरनाक नज़रों से घूर रही थी, मगर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और फिर वो झुका। हाथ अभी तक पैंट की जेबों में थे। उसने निहायत आहिस्तगी से फजर के सर को अपने लबों से छुआ। अपने बालों में उसके गर्म लबों की नर्म तासीर महसूस करके वो साकित रह गई। ये लम्स किसी बिजली की तरह उसके पूरे वजूद में दौड़ गया, एक ऐसी मीठी लहर जो उसके अंदर तक फैल गई। वो सीधा हुआ। उसकी चमकती आलूही आंखों ने फजर के सुर्ख बढ़ते रुखसारों को देखा। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। फजर के हाथ से कैंची छूटकर टक से मेज़ पर गिर गई।
اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان ہوتے ہاتھ سے کافی کا گلاس لے لیا۔ بائی دا وے، یہ میری کافی ہے، اسے میٹھا کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ جس انداز سے آیا تھا اسی پرسکون انداز سے واپس مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، جبکہ فجر ابھی تک ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیخے چلائے یا پھر شرم سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لے۔ وہ بہروپیہ آدمی اسے ایک ایسے خوشگوار طوفان کے بیچ میں چھوڑ گیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلک نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر سر ٹکا دیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کام پر توجہ دے سکے۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن میز پر رکھے اس کے فون کی مسلسل ٹرنگ نے اس کا سارا دھیان بٹا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ رجب رضا روز کی طرح فون کر رہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق فون سائلنٹ پر لگا دیا، لیکن اس کی اسکرین کی بے تاب روشنی پل پل اس کے سکون کو چیلنج کر رہی تھی۔ ایک گہرے بے چینی نے اس کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں وہ نارمل لہجہ لانے کی کوشش کر رہی تھی جو اندر کی طوفانی کیفیت سے بالکل مختلف تھا۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے محترمہ کو میرا فون کرنا برا لگتا ہے۔ رجب کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ فلک کو اس کے لہجے کی یہ کاٹ بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ روز فون کرتا تھا۔ وہ کبھی اٹھا لیتی، کبھی فون بج کر بند ہو جاتا۔ نہیں، وہ بس میں کام کر رہی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو، کیا وجہ یہ ہے کہ اس میں رئیس گروپ انوالو ہے؟ کیا رئیس کی وجہ سے تم اسے سنجیدہ لے رہی ہو؟ رجب کا اگلا جملہ ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ ہر بات میں رئیس کا ذکر کیوں لے آتا تھا؟ کیا واقعی اس کے ذہن میں یہی سب چلتا رہتا تھا؟ فلک نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شخص اس کی زندگی کا ایک ایسا ناسور تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک ناگوار سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن رجب ہمیشہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ میں جو کام کرتی ہوں پورے ایمانداری سے کرتی ہوں۔ میرا پروجیکٹ مینار کے ساتھ ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون اسپانسر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اچھا، رجب نے ایک مخصوص انداز میں اچھا کہا، جس میں یقین سے زیادہ تمسخر کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر تو تمہارا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس سوال پر فلک کے اندر کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ شخص کس قدر بے حس تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے لہجے میں ناگواری واضح ابھری۔ میرا مطلب تمہاری 13 سال کی منگنی رہی ہے اس سے، رابطہ تو ہوگا نا؟ رجب گویا اس کے پرانے زخم کریت رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رئیس فلک کی زندگی کا ایک تکلیف دہ باب تھا، اور پھر بھی وہ بار بار اسی کا ذکر کر کے اسے اذیت دے رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ بھی تھا کہ اس کی ان باتوں سے فلک پر کیا گزرتی تھی؟ کیا آپ نے یہ باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ذاتی زندگی کی وضاحتیں اس شخص کے سامنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، لیکن اگر تم مجھے نظر انداز کرو گی تو میں یہی سوچوں گا۔ اس کا سرد اور سپاٹ لہجہ سن کر فلک کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو ہر وقت شک اور بدگمانی میں مبتلا رہتا تھا۔ میں اپنے کام اور رشتوں کو لے کر کافی ایماندار ہوں مسٹر رجب رضا۔ برائے مہربانی اگر آپ مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک بڑا سا گولا پھنس گیا۔ وہ اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ ارے، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، برا لگا تو معذرت۔ اب وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر معذرت کر رہا تھا، جیسے اس کا مقصد صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا۔ خیر، میں نے فون کیا تھا کہ تم سے چائے کا پوچھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار اور ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملے۔ اس کی اس نئی فرمائش پر فلک کی پیشانی پر ناگواری کے پل پڑ گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ تم لاہور میں رہ سکتی ہو، اکیلے گھوم سکتی ہو، ایک فیشن کمپنی میں کام کر سکتی ہو، مگر مجھ سے مل نہیں سکتی۔ کمال ہے۔ اس کا صبر بھی اب جواب دے رہا تھا، آواز میں غصہ اور تلخی نمایاں تھی۔ فلک نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ اس کی منطق سے عاجزہ ہو چکی تھی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رجب نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کل کال کروں گا، تمہارا جواب ہاں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا اور فلک بے بسی سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک گہرا کرب۔
یہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ایک انجانا خوف اس کے وجود کو لپیٹ رہا تھا۔ وہ ماضی کے تلخ تجربات سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص تو اس کی ہر نئی شروعات کو داغدار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خوشبوؤں کے دن مختصر ہوتے ہیں اور بے چینیوں کی راتیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور فجر نے خود کو یقین دلا لیا کہ ولی نے ایک طوفان کو جنم لینے سے پہلے ہی روک دیا تھا، مگر ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس رات جب شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی کمرے میں ایک پرسکون سی روشنی بکھیر رہی تھی، وہ بھی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ کئی دنوں بعد ایک ایسی رات تھی جس میں اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے رحم چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ایک ایسی مسلسل اور شدید گھنٹی جیسے کوئی قیامت برپا ہونے والی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر فون فوراً دوبارہ بجنے لگا، اس بار زیادہ شدت اور بے چینی کے ساتھ۔ ہیلو، فجر کی آواز میں نیند کی خمار اور ہلکی سی ناگواری تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، صرف کسی کے بے تحاشا رونے، سسکیاں لینے اور کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کے لیے فجر کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میڈم، اس نے مجھے بات کر دیا۔ رانیہ کی آواز کٹی پٹی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سب چھوڑ دیا تھا، میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ بری ایمانداری کے ساتھ وہ ایک اور سسکی میں ڈوب گئی۔ فجر کی نیند ہرن ہو چکی تھی اور دل میں ایک سرد خوف اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا کیا ہے؟ دانیال، اس نام کے ساتھ نفرت کی ایک لہر بھری۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میڈم۔ وہ کہتا ہے اس کے پاس میری تصویریں ہیں، کچھ اصلی اور کچھ اس نے خود بنائی ہیں۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے پاس آؤں، وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ اس کی آواز میں اب اذیت کی ایک نئی تہہ شامل ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے مجھ پر ہی تشدد کیا۔ انہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، میری جان کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے، وہ مجھے ٹارچر کر رہی ہیں۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی میڈم، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، اس کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح فجر کے سینے میں لگ رہا تھا۔ رانیہ، میری بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ، تم جہاں بھی ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں، ہم مل کر اس کا حل نکال لیں گے۔ اس نے اپنے لہجے میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی اور بھروسہ بھرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ فجر کچھ اور کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔ رانیہ، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ فجر نے فوراً اسی نمبر پر دوبارہ کال ملائی، مگر ایک مشینی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کئی بار نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار وہی جواب۔ ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اسی انجانے نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لرزتی انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر ابھرنے والا منظر فجر کے حلق میں سانس اٹکا گیا۔ یہ رانیہ تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جو موت سے پہلے چہروں پر آتی ہے۔ تشدد کے نشانات واضح تھے۔ میڈم، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک خوفناک ٹھہراو تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہوں۔ ان لوگوں سے، ان رشتوں سے اور اس نظام کی افریت سے میں اکیلی نہیں لڑ سکتی۔ جب اپنے ہی بھروسہ نہ کرے تو انسان کہاں جائے؟ اس لیے میں اپنی جان دے رہی ہوں، شاید اس کے بعد کسی کو میری سچائی پر یقین آ جائے۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ موبائل فجر کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے پھسل کر نرم قالین پر گر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ خوفناک اور وزنی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں رانیہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔
میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ فجر کے طاقتور وجود میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ وہ عورت جو بڑے بڑے طوفان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس لمحے ریت کی دیوار کی طرح لرز رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے کائنات کی ہر حرکت منجمد ہو گئی ہے۔ پھر اس کے اندر سے ایک کپکپی اٹھی، ایک ایسی سرد لہر جو اس کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے HR نمبر ملا رہی تھی۔ کال جا رہی تھی۔ عالیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب وہ HR سافٹ ویئر میں رانیہ نام کی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ 2 ہی لڑکیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک نمبر ملایا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ کیا تم رانیہ بات کر رہی ہو؟ جی، آپ کون؟ نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کہ وہ رانیہ نہیں تھی۔ پھر دوسری رانیہ کا نمبر ملایا، مگر بے سود۔ اب اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ولی کو فون ملایا۔ گھنٹی صرف ایک بار بجی۔ فجر، سب ٹھیک ہے؟ اس کی فکر مند سی آواز ابھری۔ ولی؟ فجر کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ وہ رانیہ۔ اس نے خود کو وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کے حلق میں الفاظ کانچ بن کر چبھ رہے تھے۔ اس نے بامشکل اپنی بات اسے سمجھائی۔ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بس ایک ٹھوس سہارے کی طرح اپنی آمد کا یقین دلایا۔ فون بند ہو گیا۔ فجر نے سر اپنے گھٹنوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب صبح کی پہلی اداس کرن نے کھڑکی سے جھانکا، ولی اس کے سامنے تھا۔ ہمیں اس کے گھر جانا ہوگا، ابھی۔ وہ دھلے دھلے منہ کے ساتھ سادہ سیاہ شلوار قمیض میں تھی۔ شب خوابی کا لباس اس نے بدل لیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ فجر کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ زندہ ہو، شاید یہ سب ایک ڈرامہ ہو۔ مگر جیسے ہی وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوئی جہاں رانیہ کا گھر تھا، ان کے سارے شاید دم توڑ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر سے دل خراش بین کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں جو موت کا اعلان کرتی ہیں۔ فجر گاڑی میں ہی ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ ولی اسے وہیں بیٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور جان، ایک اور خواب، ایک اور لڑکی اسی طریقے کے حالات میں پھر سے ماری گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے رانیہ کی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، مگر وہ اسے بچا نہ سکی۔ اس کی دی ہوئے دوسرے موقع نے اسے زندہ نہیں، موت دے دی تھی۔ ولی نے خاموشی سے گاڑی واپس موڑ لی۔ صبح کے 8 بجے تک یہ خبر ہر نیوز چینل کی سب سے بڑی سرخی بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لانچ میں تھی۔ اس کے سامنے کافی کا ایک مگ رکھا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ وہ سفید مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اماں اور بانو پریشان نظر آ رہے تھے، مگر اس کا وجود جیسے وہیں رانیہ کے گھر کی دہلیز پر رہ گیا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے خالی، مگر روح زخموں سے چور تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تبھی ولی کا فون مسلسل بجنے لگا۔ نوٹیفیکیشنز کی ایک بوچھار تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ رانیہ کی ہی ویڈیو تھی، مگر یہ وہ ویڈیو نہیں تھی جو فجر کو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں رانیہ روتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ مظلومیت اور الزام سے بھرا تھا۔ میرا نام رانیہ ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے میں زندہ نہیں ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار مینار فیشن کمپنی اور اس کی مالکن فجر معراج ہیں۔ مجھے نوکری کا جھانسا دے کر استعمال کیا گیا، میری عزت سے کھیلا گیا، اور جب میں نے ان کے الزام کو سمجھ کر وہاں سے نکلنا چاہا تو مجھے بلیک میل کیا جانے لگا۔ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں انصاف چاہتی ہوں۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی، مگر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے #برن مینار اور جسٹس فار رانیہ ٹرینڈ کرنے لگا۔ فجر نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بے بنیاد گھناؤنا جھوٹ۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ اب فون کھولے اسے ویڈیو دکھا رہی تھی جو رانیہ نے بھیجی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے فجر، اس نے مضبوطی سے کہا، مگر سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جیسے سوشل میڈیا صرف اسی کے لیے ہو۔
مجھے آفس جانا ہے، اچانک اس نے ایک سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل مت بنو، حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاج کے لیے مینار کی بلڈنگ کے باہر جمع ہو چکی ہے۔ وہ لوگ مشتعل ہیں، تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب دکھ یا خوف نہیں، ایک سرد خطرناک ضد تھی۔ یہ میرا بنایا ہوا قلعہ ہے، میں اسے ایسے دشمنوں کے حوالے کر کے چھپ نہیں سکتی جنہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ رانیہ کا سچ سامنے لانا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ اس کی ضد کے آگے ولی مجبور تھا۔ وہ اماں کو پورا یقین دلا کر اسے مینار لے آیا۔ یوں بھی یہ ضروری تھا، وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ معاملہ حد سے زیادہ گمبھیر تھا۔ مینار فیشن کی شاندار عمارت آج ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ باہر جمع تھے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور مشالیں تھیں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، فجر کو پھانسی دو، مینار کو جلا دو۔ میڈیا کی گاڑیاں، پولیس کی نفری اور ہر طرف ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ ان کی گاڑی کو اندر داخل ہونے کے لیے پولیس نے بڑی مشکل سے راستہ بنوایا۔ مشتعل ہجوم نے گاڑی پر پتھر بھی برسائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شیشے کی دیوار کے پار سے آتی غصے کی لہر اور نفرت انگیز نعرے اسے صاف سنائی دے رہے تھے۔ کمپنی کے چند اہم لوگ اور سیکیورٹی ہیڈ اندر موجود تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کر رہے تھے۔ میڈم، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ بے گناہ ہیں؟ ایک انسپیکٹر نے پوچھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ صرف ایک ویڈیو۔ اس کی سلطنت پھر سے تباہی کے دہانے پر تھی، مگر آج اسے رانیہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی مر گئی تھی اور لوگوں کو صرف اسے گنہگار ثابت کرنے کی پڑی تھی۔ ولی نے اس کا فون لیا۔ ہمارے پاس اس کی آخری کال کی ریکارڈنگ ہے اور وہ ویڈیو بھی ہے جو اس نے مرنے سے پہلے سے فجر کو بھیجی تھی، جس میں اس نے اصل مجرم دانیال کا نام لیا ہے۔ انسپیکٹر نے ثبوت دیکھے اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیس بہت الجھ گیا ہے، باہر جو ویڈیو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ثبوت ہیں وہ کہانی کا رخ ہی موڑ رہے ہیں۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی، آپ شدید خطرے میں ہیں، اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر ہجوم بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی نفرت ایک عکاس بیل کی طرح مینار کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ انصاف نہیں چاہتے تھے، وہ سزا دینا چاہتے تھے، وہ فجر معراج کو زندہ جلانا چاہتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک منظم گروہ یہ سب چاہتا ہو۔ فجر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کے اس جنونی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اندر کہیں الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ پھنس چکی تھی ایک ایسے جال میں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور اس کی زندگی ایک بار پھر داؤں پر لگی تھی۔ مینار کا شیشے کا قلعہ اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ اندر پولیس کی تفتیش کی خاموش دہشت تھی، اور باہر ہزاروں سروں پر سوار جنون کا شور۔ اس ہجوم میں سب سے آگے، چہرے پر انتماء کی تسکین لیے دانیال کھڑا تھا۔ وہ بازو پھیلا کر نعرے لگوا رہا تھا، لوگوں کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا، جیسے وہ اس آگ کا سب سے بڑا پجاری ہو۔ حالات لمحہ بہ لمحہ قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ پولیس کی رکاوٹ کمزور پڑنے لگی تھی۔ ہجوم اب صرف نعرے نہیں لگا رہا تھا، وہ پتھر برسا رہا تھا۔ مینار کی چمکدار کھڑکیوں پر پتھر کی برسات ہو رہی تھی، اور ہر ٹکڑے کے ساتھ شیشے پر دراریں پڑنے کی خوفناک آواز اندر گونجتی۔ جو اہم اسٹاف اندر موجود تھا وہ بھی خوفزدہ تھا۔ ولی، جو پولیس کے ساتھ مل کر حالات قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے بھانپ لیا تھا کہ حالات اب ان کے قابو سے باہر تھے۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ فون کی اسکرین پر 2 لفظ چمکے، بگ بی۔ دوسری طرف سے فوراً فون اٹھا لیا گیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے ایک کمانڈر اپنے سپریم کمانڈر کو رپورٹ دے رہا ہو۔ بگ بی، اٹس یور ٹرن ناؤ۔ اب آپ کی باری ہے۔ اس نے باہر پتھر برساتے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور اطلاع دی، پھر فون بند کر دیا۔ جس افریت نے مینار کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس سے لڑنے کے لیے رئیس اورنگزیب جیسے افریت کی ہی ضرورت تھی۔ دوسری جانب شہر کے سب سے بلند اور محفوظ ٹاور میں، رئیس ہیڈ آفس میں ماحول کسی جنگی کمرے سے کم نہیں تھا۔ عروضہ کے آفس میں کئی ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ شدید کھنچاؤ کا عالم تھا۔ درجنوں اسکینرز پر بدلتے ہوئے کوڈز، ڈیٹا گرافکس اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ عروضہ خود مرکزی سسٹم کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر کسی مشین گن کی طرح چل رہی تھیں، اور آنکھیں اسکرین پر گڑی تھیں، اور پیشانی پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔
یہ ویڈیو فیک ہے، 101% فیک، اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ٹیکنیشین سے غصے میں کہا۔ یہ فریم 17.3 پر آڈیو اور ویڈیو سنک میں مائکرو سیکنڈ کا لنک ہے۔ ایک عام آنکھ سے کبھی نہیں پکڑ سکتی، مگر سسٹم دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے ایک اور اسکرین کی طرف اشارہ کیا، اور یہ لائٹنگ دیکھو۔ رانیہ کے چہرے پر پڑنے والی روشنی کا زاویہ اور پس منظر میں موجود کھڑکی سے آتی روشنی کا اینگل مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ گرین اسکرین پر شوٹ کی گئی ہے اور بعد میں بیک گراؤنڈ ڈالا گیا ہے۔ اس کی آواز تیز اور تکنیکی تھی، اس میں ایک ماہر کی جھنجھلاہٹ تھی جس کی مہارت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہاں سے کمشنر کو فون پہلے ہی جا چکا تھا۔ انہیں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی وجہ معراج پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا اعلیٰ ترین استعمال ہے، مگر یہ اندھی جذباتی عوام یہ کبھی نہیں مانے گی۔ انہیں ثبوت نہیں، صرف تماشا چاہیے۔ اس کی ٹیم سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ ویڈیو کا سرور ٹریس نہیں کر پا رہی تھی۔ لعنت ہے، وہ گررائی۔ جس نے بھی اسے اپلوڈ کیا ہے وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ اس نے کم از کم 7 پراکسی سرورز اور ایک ڈائنامک IP نیٹ ورک کا استعمال کیا ہے۔ ہر چند سیکنڈز بعد لوکیشن بدل رہی ہے۔ یہ کام کسی پروفیشنل کا ہے۔ تبھی اس کے سامنے لگی بڑی اسکرین پر ولی کی کال الرٹ آیا، جو سیدھا رئیس اورنگزیب کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے پرسنل انٹرکام پر رئیس کی گہری اور پرسکون آواز ابھری۔ عروضہ، وہ لوگ مینار پر ہیں، تمہیں 10 منٹ لگنے چاہیے۔ حکم واضح تھا۔ عروضہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر موجود تفتیش کی جھنجھلاہٹ اب ایک سرد عملی ارادے میں بدل چکی تھی۔ ٹیم بی، مینار کے تمام CCTV کی لائیو فیڈ میرے ٹیبلٹ پر ڈالو۔ ولی نے اسے مینار کی ID ٹیم سے کنیکٹ کروا دیا۔ سی، جتنی بھی بلیک SUVs ہیں سب باہر نکالو، ہم نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکا ID کارڈ اتارا اور میز پر پھینکا۔ اب ان سب کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ چند ہی لمحوں میں رئیس اورنگزیب کے ہیڈ کوارٹرز کی بیسمنٹ سے سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کا ایک قافلہ کسی شکاری گروہ کی طرح باہر نکلا اور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ ان کا رخ مینار فیشنز کی طرف تھا۔ اب باری رئیس اورنگزیب کی تھی۔ خطرہ اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا، اور وہ اسے مٹانے جا رہا تھا۔ ہوا میں بے چینی اور ایک نامعلوم خطرے کا احساس تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کے باوجود مینار کے گرد ایک سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک دور سے انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ پہلے ایک مدھم آہٹ تھی، جو پھر ایک طاقتور شور میں بدل گئی۔ آسمان پر کئی چمکتے نقطے نمودار ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈرون بن گئے۔ ان کی بھنبھناہٹ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اسی اثنا میں زمین پر گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ نمودار ہوا۔ سب سے آگے ایک عالیشان سیاہ مرسیڈیز تھی، جو جگہ بناتی مینار کے اندر چلی گئی، جس کے پیچھے سیکیورٹی کی کئی گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے ترتیب یافتہ باڈی گارڈز تیزی سے نکلے اور مینار کی داخلی دروازے کے سامنے پہلے سے موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط انسانی زنجیر بنا لی۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی صورت میں ہجوم کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ عروضہ اور مراد برآمد ہوئے۔ ان کے چہروں پر تناؤ واضح تھا، لیکن ان کی چال میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے مینار کے گیٹ کے باہر پہنچے اور اس ہجوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو کسی بھی لمحے عمارت پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا۔ پھر سب کی نگاہیں اندر کھڑی اس سیاہ مرسیڈیز پر جم گئیں۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسا شخص برآمد ہوا جس کا نام ہی خوف اور احترام پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہری سرمئی رنگ کا ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کی شخصیت کو مزید سیاہ بنا رہا تھا۔ اس کے قدم وزنی تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا گیٹ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم گیٹ سے باہر رکھا، بے قابو ہوتی ہوئی عوام پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگ اپنی جگہوں پر جیسے محکوسے کر گئے۔ ان کی چیخیں اور نعرے ایک دم سے تھم گئے۔ جتنے قدم رئیس آگے بڑھا رہا تھا، ہجوم اتنے ہی قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ضبط کا ایک ایسا جان لیوا امتزاج تھا جس میں کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا ایک اشارہ، ایک فیصلہ اور شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ پولیس کا ایک اہلکار جو ہاتھ میں اسپیکر لیے کھڑا تھا، رئیس نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ سمجھ گیا اور فوراً مائک رئیس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس ہجوم پر ڈالی، جو ابھی چند لمحے پہلے تک دیوانہ وار نعرے لگا رہا تھا، اور پھر اس کی آواز مائک سے گونجی۔
میں رئیس اورنگزیب آپ سب سے کہتا ہوں کہ واپس لوٹ جائیں۔ یہاں جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، مجرم کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں پر دنگا فساد کرنا بالکل غلط ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی گرجدار آواز نے ہجوم کے شور کو ایک لمحے میں دبا دیا۔ فجر جو اوپر مینار کی عمارت کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل ایک انجانے احساس سے بھر گیا۔ وہ جسے منہ بولا مسیحا سمجھتی تھی، کیا واقعی وہ اسے بچانے آیا تھا؟ لیکن کس حق سے؟ اس نے رئیس گروپ کی سیکیورٹی ٹیم کو مینار کے چاروں جانب اپنی دائرے بنائے دیکھا اور ہزاروں کے ہجوم کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب۔ وہ ساکت تھی، دل کی دھڑکنوں کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ہجوم میں پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ سوچ میں گم تھے، یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ رئیس اورنگزیب خود یہاں آیا تھا، مگر کچھ اور تھے جو اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ مزید مشتعل ہوئے، یہ بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پہلے بھی یہاں قتل ہوئے تھے، اس کمپنی کا وجود ختم ہو جانا چاہیے، مینار صرف تباہی ہی لاتا ہے۔ ایک شخص چلایا جس کی آواز میں شدید نفرت تھی، اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی چیخنے لگے۔ رئیس نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اپنی گرفت مائک پر مضبوط کی اور ایک بار پھر بولا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور فیصلہ کن تھی۔ مینار فیشن کمپنی میرا فیملی بزنس ہے اور میں آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اب کسی نے ذرا سی بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کی موت پر غمزدہ ہیں اور انصاف چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی، اور اگر میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سخت ترین سزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ نرم بولتا تھا مگر اس کے فیصلے پتھر کے ہوتے تھے۔ فجر یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ فیملی بزنس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عالمگیر اور اورنگزیب خاندان ایک ہی ہیں، فیملی۔ یہ انکشاف فجر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے مینار کے ٹوٹے کانچ اپنے جسم میں کھپتے محسوس ہوئے۔ ہجوم میں ایک اور آواز ابھری، اس عورت کو باہر نکالو، فجر معراج کو باہر نکالو، وہ قاتل ہے، وہ ڈائن ہے، وہ انسانی زندگیاں کھاتی ہے، اسے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ مسلسل یہی نعرے لگا رہے تھے، ہم ہزاروں ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے باہر نکالو۔ ان باتوں نے رئیس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اور میرے پاس ہزاروں ہیرے ہیں، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم ایک ایک کی قبر پر رکھ دوں گا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت اور یقین تھا کہ شور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا، میڈیا کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، صحافی اپنی رپورٹیں نشر کر رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج رئیس اورنگزیب نے سب کے سامنے مینار اور فجر معراج سے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو ان کے درمیان آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد میران فیشن کے باہر جمع ہجوم میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو لوگ غصے سے بھپرے ہوئے تھے ان پر ایک خوف اور سکتہ طاری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دینے لگے۔ کچھ اب بھی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، شاید صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے یا پھر کسی نئے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کی تعداد اب پہلے سے بہت کم تھی۔ پولیس نے بیریکیڈز کو مزید مضبوط کر دیا۔ رئیس گروپ کے باڈی گارڈز بھی اپنی پوزیشن پر مستعد کھڑے تھے۔ ان کی سیاہ وردیاں اور سنجیدہ چہرے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دے رہے تھے۔ مینار فیشن اب ایک جزیرے کی طرح لگ رہا تھا جس کے گرد قانون اور طاقت کا ایک مضبوط حصار کھڑا تھا۔ اس سارے منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندے بھی اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی گاڑیاں سڑک کے کنارے پر کھڑی تھیں اور وہ مسلسل لائیو ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر مینار فیشن کی فوٹیج چل رہی تھی اور اینکرز اور تجزیہ کار اس واقعے پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، رئیس اورنگزیب میدان میں، مینار فیشن واقعے پر بڑا اعلان۔ ایک نیوز اینکر کو کہتے سنا جا سکتا تھا،
ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینار فیشن کے باہر صورتحال اب قدرے پرسکون ہے۔ رئیس اورنگزیب کی آمد اور ان کے سخت بیان کے بعد ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے کہ خود ایک اتنا بڑا کاروباری شخص اس طرح سامنے آیا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیا رئیس اورنگزیب کے پاس وہ ثبوت موجود ہے جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ ہر طرف رانیہ کی موت، مینار فیشن اور رئیس اورنگزیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جگہ ہیش ٹیگز گھوم رہے تھے، لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ رانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے اور مینار فیشن کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس اورنگزیب جتنی بھی کوشش کر لے سچائی چھپ نہیں سکتی۔ ایک صارف نے لکھا تھا کہ یقینی طور پر مینار فیشن میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اور اب ان کا مالک آ کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ رئیس اورنگزیب کی حمایت میں بھی بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس ایک بااثر شخص تھا اور وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اعلان کے بعد انہیں یقین تھا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ رئیس اور فجر کے رشتے کے بارے میں بھی کیاساریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فجر معراج اس لیے اب تک محفوظ رہی کیونکہ اسے رئیس اورنگزیب کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر کسی عام شخص پر ایسے الزامات لگتے تو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فجر معراج کس بل پر اتنی مغرور تھی؟ ظاہر ہے رئیس اورنگزیب جیسا طاقتور شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور مینار فیشن کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے تھے۔ رانیہ کے بارے میں بھی متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک مظلوم لڑکی بتا رہے تھے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان دی تھی۔ وہ اس کی ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر رہے تھے جس میں وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ، خاص طور پر وہ جو مینار فیشن کے محافظ تھے، رانیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے تھے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فجر جو اب بھی مینار کے اندر موجود تھی وہ تھک گئی۔ ولی اسے اندر ہی رہنے کا کہہ کر باہر گیا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اس عمارت میں قیدی بن کر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ دبی دبی سانسوں کے ساتھ اس نے شکست کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ رئیس فون پر تھا جبکہ ولی پولیس والوں سے بات کر رہا تھا۔ رئیس کا قیمتی سوٹ دھوپ میں چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کی بے چینی کو عایا کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ رئیس کی نظریں اس پر پڑیں۔ اسے یوں باہر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے سیاہ لباس میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئیں، مگر اس کے اندر کا طوفان بھپر گیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک دہاڑ سنائی دی، اندر جاؤ، یہ حکم تھا۔ ہاں، یہ حکم ہی تھا۔ فجر نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی جبکہ رئیس اب رخ موڑے فون کی اسکرین پر چلتی رانیہ کی اصل ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوبارہ پلٹ کر دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کھراما چلتی آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ باہر کھڑے وہ دو منظم گروا ابھی بھی وہیں موجود تھے، ٹستے مس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ شاید اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رئیس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اسی لمحے ایک گاڑی مینار فیشن کے سامنے آ کر رکی۔ یہ فخر کی گاڑی تھی اور فلک اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فخر اسے لانا نہیں چاہتا تھا، وہ تو خود بھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر فلک ضد کر کے اسے ساتھ لے آئی تھی۔ چھوڑی مجھے۔ فجر اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز اور اندر موجود ملازمین سب یہ منظر سکتے کی سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ ولی فوراً پیچھے بھاگا، مگر تب تک رئیس فجر کو اندر کھینچ لے آیا تھا۔ اس کی نظر میٹنگ روم کے کھلے دروازے پر پڑی اور وہ فجر کو زبردستی اس کے اندر لے گیا۔ دروازہ کھلا اور رئیس نے جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ بیٹھو۔ یہ بھی حکم تھا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پھر اسے اتار کر کرسی پر لٹکا دیا۔ اس کے ہر انداز میں ایک خاص نفاست تھی، جبکہ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
یہ وہ رئیس نہیں تھا جس پر وہ بے شمار الزامات لگا سکتی تھی، جسے وہ باتیں سنا سکتی تھی، جس کے سامنے کینچی کی طرح زبان چلا سکتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ دوبارہ دہاڑا۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور غصے سے رئیس کو گھورتی رہی۔ پھر وہ لمبی میز کے دوسری طرف پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ اس کمپنی کی CEO تھی۔ وہ اس پر اس طرح کیسے چیخ سکتا تھا؟ جب وہ بیٹھ گئی تو رئیس نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے سامنے لیکن کئی کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لمبی میز کے آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خواتین کے عالمی حقوق کی سربراہ ہو؟ کیا ہو تم؟ رئیس نے اپنی تلخ گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ رانیہ کی بھیجی ہوئی ویڈیو دیکھ چکا تھا اور دانیال والے واقعے سے بھی پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ولی دروازے میں نمودار ہوا اور فجر کو ایک نظر دیکھ کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ تم عورتوں کے حقوق کے علمبردار بنی پھرتی ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس ملک میں روز کتنی لڑکیاں ماری جاتی ہیں، کتنی خودکشیاں کرتی ہیں؟ کسی کو پرواہ ہے ان کے خوابوں کی؟ ان کی کوئی اوقات ہے اس معاشرے میں؟ تمہیں لگتا ہے تم سب کو بچا لو گی؟ اس کے الفاظ میں بہتا طنز تھا، زہر بھرا طنز۔ چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے 26 سال اس بزنس میں گزارے ہیں، 26 سال، اور اتنی کنٹروورسیز نہیں ہوئی جتنی تمہارے 2.5-3 سالوں میں ہو گئی ہیں۔ آخر تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کے الفاظ فجر کے چہرے پر تماچے کی طرح برس رہے تھے۔ میں اس کمپنی کی مالکن ہوں، تم مجھ پر چلا نہیں سکتے۔ وہ غصے سے چلاتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رئیس کا یہ رخ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ رشتہ دار نکل آیا تھا، پھر وہ ڈانٹ کیسے سکتا تھا؟ تم سے 17 سال بڑا ہوں، ہاں میں چلا سکتا ہوں۔ Now shut up and sit down۔ اس کا حکم سخت اور بے لچک تھا۔ اسے فجر کا اٹھنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بھویں تن گئیں، مگر فجر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں رئیس کی نظروں سے ٹکرا رہی تھیں، جھکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کا یہ انداز رئیس کی انا کو للکار رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تو رئیس خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور اسے غور سے دیکھا۔ فجر کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ مجال ہے جو وہ نظریں جھکا لے۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور دباؤ ڈالا۔ یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ بے اختیار کرسی پر گر پڑی۔ رئیس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اتنے ہی سکون سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم مجھے زہر لگ رہے ہو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ مجھے بھی تم کوئی شہد نہیں لگتی ہو، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو آگ لگائی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مراد کو پکارا۔ مراد، ان مصنفہ محترمہ کو بھی اندر بھیجو۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ باہر ہال میں کھڑی فلک کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فخر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے اسے دیکھ لیا، جو لان کے ہلکے نیلے اور گلابی رنگ کے سوٹ میں کھڑی تھی۔ اے تتلی، چلو اندر۔ اس نے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور کمینی مسکراہٹ لیے کہا، کیا وہ بھی عزت افزائی کروا لے؟ ڈرتے ڈرتے اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ اندر بیٹھے دونوں شخص اب بھی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فلک نے تھوک نگلا اور ایک جانب آ کر دبک گئی۔ آئے محترمہ، بس آپ ہی کی کمی تھی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں خواتین کے حقوق پر کتابیں لکھ کر تم انہیں حقوق دلا لو گی؟ اس کی نظریں اب فلک پر مرکوز تھیں۔ وہ اس سے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ اسے فلک کو ملنے والی دھمکیوں کا علم تھا۔ اس کی کتاب کتنی متنازعہ ہو چکی تھی، اس سے بھی وہ واقف تھا۔ اس کے اس پروجیکٹ کو اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس معاملے میں کتنی سنجیدہ تھیں۔ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میرا پروجیکٹ، فجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین نے سکھایا نہیں کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو منہ بند رکھتے ہیں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رئیس نے اپنا رخ فجر کے جانب موڑا اور پھر داغ کچکچا کر کہا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جبکہ رئیس کا پارا ہائی تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخر اس لڑکی کے اتنے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے رئیس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ فلک نے تو خوف سے
اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ آج پہلی بار رئیس کو سربراہ کے روپ میں دیکھ رہی تھی اور اس سے ڈرنا بنتا تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر اپنی حتمی بات کہی۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں چھپی دھمکی کسی گرجتے بادل سے زیادہ خوفناک تھی۔ سنو تم دونوں، اور غور سے سنو۔ یہ پروجیکٹ، یہ خواب اور یہ پہچان کی باتیں، یہ سب یہی اسی وقت ختم۔ میں اس فضول کام کو اسپانسر نہیں کر رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ایک حتمی لکیر کھینچی۔ اور آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کی پہچان، ان کی شناخت یا ان کے حقوق پر ایک لفظ بھی کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں پہلے فلک پر پڑیں جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ کتابیں میں خود مارکیٹ سے اٹھوا کر بین کرواؤں گا، ایک ایک کاپی۔ پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فجر کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اور مینار کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا۔ یہ دھمکی صاف صاف تھی، اتنی واضح کہ فجر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مگر رئیس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور میٹنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی اجلت نہیں تھی، جیسے اس نے ابھی کوئی معمولی سا حکم دیا ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، فجر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے وجود میں ایک زلزلہ تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، آنکھوں میں نمی نہیں، ایک سیلاب تھا جو بس ٹوٹنے کو تھا۔ رکیں! اس کی آواز میں ایسی عزت تھی کہ رئیس کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رانیہ مر گئی، فجر کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کمرے میں گونجے۔ وہ کر گئی جو اسے کرنا تھا۔ وہ سسٹم کے افریت کی نظر ہو گئی۔ اور کب تک، آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس میں غصہ، بے بسی اور ایک گہرا درد تھا۔ کب تک لڑکیاں اپنے خوابوں سمیت مرتی رہیں گی؟ ایک انکار پر، غیرت کے نام پر، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو اسٹینڈ لینا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ اب چل کر اس کے قریب آ رہی تھی، اس کی پشت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ، اس نے رئیس کی پیٹھ پر نظریں گاڑی، اگر آپ رئیس اورنگزیب ہو کر اپنی اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس دبدبے کے ساتھ اس نظام کے افریت سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر تف ہے آپ کے اس افریت ہونے پر۔ یہ آخری جملہ ایک چابک کی طرح برسا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، فلک بھی اپنی جگہ پر سکتے میں رہ گئی۔ رئیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں میں ایک تناؤ ضرور ابھرا تھا۔ اس نے فجر کی پوری بات سنی، ہر ایک لفظ، ایک جذبے کو محسوس کیا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بغیر ایک لفظ کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے یہ معاملہ نپٹانا تھا جو باہر اس کا منتظر تھا، جس بات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فجر وہیں کھڑی تھی، جیسے اس کی ساری ہمت، ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ فلک نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بے جان سی کہہ رہی تھی، ایک اور خواب مارا گیا فلک، ایک اور لڑکی مر گئی۔ وہ ایک کھوئے کھوئے بے جان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، فلک نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں بھر لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ ایک اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی گئی تھی۔ اوکے ڈیئر فرینڈز، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب باقی ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، ابھی اس کے 2 پارٹس اور آئیں گے، کیونکہ یہ والا ایپیسوڈ سب سے زیادہ بڑا ایپیسوڈ تھا، اور ایز آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے یونیورسٹی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ریکارڈنگ مینیج کرنے میں تھوڑی سی مسئلہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے پارٹس بھی زیادہ بن گئے، ورنہ میں تھوڑے لانگ ایپیسوڈ دے دیتی، پر کوئی نہیں، اب 2 پارٹس اور آئیں گے اور یہ والی ایپیسوڈ ختم ہو جائے گی۔ سو فرینڈز، آپ بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی اور آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، کیونکہ ناول ایک دم جیسے نیکسٹ ایپیسوڈ آتا ہے یا نیکسٹ پارٹ آتا ہے تو اس کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں
اس کی اسٹوری بالکل چینج ہو جاتی ہے. لاسٹ والے پارٹ میں ہماری یہ کنفیوژن تھی کہ رجب رضا کیا کرے گا، بٹ اس والے پارٹ میں تو بالکل ہی رخ بدل گیا. دیکھیے نا، لاسٹ پارٹ میں ہم رجب رضا کو لے کے کنفیوز تھے کہ وہ کیا کرے گا، شاید وہ فلک کو ڈسٹرب کرے یا اس کو ہارم پہنچائے. مگر یہاں پہ کیا ہوا، وہ دانیال اور رانیہ والا جن کو آفس افیئر چل رہا تھا، فجر نے ان کو پوائنٹ کیا تھا، انہوں نے رانیہ نے سوسائڈ کر لی اور الزام فجر پہ آ رہا ہے. اور دانیال، آئی تھنک دانیال ہی کچھ کرا ہے، اس نے کچھ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ رانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا. اتنے گندے مرد ہوتے ہیں نا اس طریقے کے، میں ان کے بارے میں اب کیا بولوں، جو صرف ویمنس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور ان کی فیلنگز، ان کی ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے محبت سے ان کو کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے. اور افیئرز یا ریلیشن شپ صرف اس لیے چلاتے ہیں وہ کیونکہ ان کو لڑکیوں کو یوز کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس طریقے کے مردوں کے بارے میں کیا ہی بولیں. تو اس ناول میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے بھی لوگ دیکھے ہیں. ایک تو ولی جو اتنا جینٹل مین ٹائپ ہے، پھر یہ دانیال جیسے گھٹیا لوگ، چیک اپ جیسے گھٹیا لوگ، پھر جو پال پولیس آفیسر والا تھا وہ کتنا اچھا تھا. اب جارج کے بارے میں کیا بولوں، جارج کی تو حرکت ہی عجیب ہے. تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس آ جاتا ہے. وہ جینی کو پسند کرتا تھا، ٹھیک ہے، مگر وہ تھوڑا سا کھڑوس وے میں چلا گیا. تو خیر، اب اگر ہم بات کریں مسٹر جوزف کی، تو انہوں نے بھی دو شادیاں کی، مگر ان کی کامیاب تو کوئی نہیں رہی. نہ ان سے محبت والی شادی چلی اور نہ ان سے ارینج میرج چلی. اور اگر ہم بات کریں رئیس صاحب کی، تو ان بیچارے کی تو نہ لو لائف شروع ہو پائی مینار کے ساتھ، اور فجر کے ساتھ تو ان کا خیر کچھ تھا ہی نہیں. تو اس ناول میں ہم نے کتنے سارے طریقے کے مینس کی بھی سٹوریز دیکھ لی. خیر، اگر ہم آج والے ایپیسوڈ کی بات کریں تو آج والا ایپیسوڈ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا کہ فجر پہ رانیہ کی موت کا الزام لگا رہے ہیں کہ رانیہ نے فجر کی وجہ سے خودکشی کری اور فجر اینڈ مینار فیشنز ان سب کے پیچھے ہے. تو دیکھیے نا کتنی غلط بات ہو جاتی ہے. اگر اس طریقے سے ریئل لائف میں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بے گناہ لوگ جو پھنس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا نا. اور یہ ساری چیزیں جو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے غلط طریقے سے بھی، وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا. تو کہیں کہیں سوشل میڈیا بینیفیشیل بھی ہوتا ہے، مگر ایسی جگہوں پہ اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے انسان کی ریپوٹیشن کو، اور اتنا جھوٹ پھیلا دیتے ہیں. تو کتنی ساری جگہ ہمارا سوشل میڈیا بھی اتنا ہارمفل ہو جاتا ہے. چلیے فرینڈز، تو اب آگے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں، عروضہ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی ہے وہ فیک ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ رانیہ نے خودکشی جو بھی کی ہے وہ دانیال کی وجہ سے کی ہے، وہ ہمیں آگے پتہ چلے گا. بٹ فجر ان سب سے کیسے بچتی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل سوال ہے. بٹ سب سے اچھی بات اس مومنٹ پہ یہ ہے کہ فجر کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں. فلک ہے، ولی ہے، رئیس ہے، اور مراد بھی آ گیا ہے اس طرف. عروضہ سپورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ رئیس کے لیے کام کر رہے ہوں مراد یا عروضہ بھی، مگر سپورٹ تو ایک طریقے سے فجر کا ہی ہو رہا ہے نا. کتنی اچھی بات ہے جب ہم کسی مشکل میں بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیے یہ مشکل وقت بھی نکل جائے گا، تو وہ چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں. یہی ہو رہا ہوگا، اسی وجہ سے فجر اتنی زیادہ ڈگمگا نہیں رہی ہے. اس کو غصہ ضرور آ رہا ہے، رونے کا بھی دل کر رہا ہوگا، مگر چلیے پھر بھی وہ تھوڑی سی کمپوز تو ہے نا. اب اگر بات کریں لاسٹ والے سین کی، تو رئیس نے کس طریقے سے فجر اور فلک کو ڈانٹا. رئیس کئی دفعہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں، مگر ٹھیک ہے یار، اب جو ڈانٹا مجھے والا سین فنی بھی لگ رہا تھا. اور مراد نے کیسے کہا، اے دلتی اندر جاؤ، اور پتہ نہیں جو بھی تھا اس کا. تو اچھا تھا آج کا ایپیسوڈ، کافی زیادہ میں نے کافی انجوائے کیا. اور جو بھی ہے اب ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ کیس ہینڈل ہوتا ہے. رئیس ہیلپ جو بھی کرے اور ولی کس طریقے سے سب کچھ سارٹ کرے گا. اور آبویسلی آگے پھر ہمارا کوئی نیو چیلنج یا کوئی نیا رخ انتظار کر رہا ہوگا، تو اس کا ویٹ کریں گے ہم. باقی فرینڈز، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے. اور اگر آپ ناولس کو انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز اسے اپنے فیملی، کزنس، کالیگس، فرینڈس سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے. اینڈ فرینڈز، پلیز ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کیجیے اگر آپ کو ناول پسند آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو میرے چینل پہ کوئی ناول کی ریکمنڈیشن چاہیے تو آپ مہک جگنو سن سکتے ہیں. بہت اچھی ناول ہے بائی میمونہ نصر اللہ، میں نے پوری اپلوڈ کری ہوئی ہے، میری تو فیوریٹ ناول ہے.
چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، بٹ آپ اس کو ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے. اور آپ کو تھوڑی سی فیملی ٹائپ اینڈ رومانٹک ناول پڑھنی ہے تو آپ محبت دل پہ دستک پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ اچھی ناول ہے. باقی شارٹ ناولز میں ماہی بائی سمیرہ حمید بہت اچھی ناول ہے، وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور آپ سرچ کر لیجیے گا، کافی ساری جو بھی میرے چینل پہ ناولز ہیں، کافی ساری بہت اچھی اچھی ناولز ہیں جن کو آپ انجوائے کریں گے. آپ حجاب پڑھ سکتے ہیں بائی آمنہ خان، وہ بھی کافی اچھی ناول ہے. سو گائز، ایسے ہی آپ ناولز انجوائے کرتے رہیں، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. سو ڈیئر فرینڈس، اب ہم ملیں گے 18ویں ایپیسوڈ کی 7ویں قسط میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.